प्यारे लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की कहानी शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उमरो अपने घर के एक कमरे में बैठा जंबील में मौजूद दौलत का हिसाब अपनी उंगलियों पर कर रहा था कि दरवाज़ा खुला और उसका खादिम अंदर दाखिल हुआ। क्या बात है, क्यों आए हो? उमरो अय्यार ने हैरान होकर पूछा तो खादिम ने एक ख़त उमरो अय्यार की तरफ बढ़ा दिया। ये ख़त सरदार अमीर हमज़ा ने मैदान जंग से भेजा है, खादिम ने कहा और तेज़ी से वापस मुड़ गया। उमरो अय्यार ने जल्दी से शाही ख़त खोला और उसे पढ़ने लगा। सरदार अमीर हमज़ा ने इस ख़त में उसे हुक्म दिया था कि कल तलसुम होशरुबा की सरहद के करीब अफरासियाब ने मुसलमान फ़ौजों को रोकने के लिए एक गंजे जादूगर को फ़ौज देकर भेजा है, जिसने सरहद के करीब अपना पड़ाव डाला हुआ है। चूँकि सरदार अमीर हमज़ा जादूगरों की एक बड़ी फ़ौज से लड़ने में मसरूफ़ है और उसे ख़तरा है कि ये गंजा जादूगर कहीं अकब से उन पर हमला ना कर दे, इसीलिए उमरो फ़ौरन जाकर इस गंजे जादूगर का खात्मा कर दे। उसे कसीर इनाम दिया जाएगा। उमरो ने रका पढ़कर फ़ौरन लिबास तब्दील किया और शाही अस्तबल से घोड़ा लिया और फिर तलसुम होशरुबा की सरहद की तरफ रवाना हो गया। वह चूँकि सैकड़ों बार तलसुम होशरुबा आता जाता रहा था, इसीलिए उसे इसके बारे में अच्छी तरह इल्म था कि ये गंजा जादूगर कहाँ पड़ाव डाले हुए होगा। उमरो मंजिलें मारता हुआ आगे बढ़ता चला गया और जब वो तलसुम होशरुबा की सरहद से पहले आने वाले जंगल के पास पहुंचा तो वो घोड़े से उतरा और उसने घोड़े को आज़ाद कर दिया ताकि वो वहाँ आज़ादाना घूम फिर कर अपना पेट भर सके और जंगली जानवरों से अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सके। और ख़ुद वो जंबील संभाले जंगल में दाखिल हो गया। जंगल ज़्यादा बड़ा ना था, इसीलिए उसे यकीन था कि वो शाम होने से पहले पहले इस जंगल को अबूर करके दूसरी तरफ वाक़े तलसुम होशरुबा की सरहद तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी उसने आधा जंगल ही पार किया होगा कि अचानक जंगल के दरमियान बने हुए एक बड़े से महल नुमा मकान को देखकर वो ठिठक कर रुक गया। मकान बहुत बड़ा था और बाकायदा बड़े बड़े पत्थरों से बनाया गया था, जबकि इसका बड़ा सा फाटक लकड़ी का बना हुआ था। इस मकान के ऊपर सियाह रंग का एक झंडा लहरा रहा था, जिस पर इंसानी खोपड़ी और 2 हड्डियों की तस्वीर बनी हुई थी। इस झंडे को देखकर उमरो समझ गया कि किसी जादूगर का मकान है। उसे ख्याल आया कि कहीं वो गंजा जादूगर इस मकान में ना रहता हो। चुनाचा वो मुहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। मकान के बाहर कोई आदमी ना था, हर तरफ वीरानी ही वीरानी थी। उमरो इस बड़े से फाटक के सामने पहुंच गया। उसने ज़ोर से फाटक पर दस्तक दी। कौन है? अंदर से चीखती हुई करख्त आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम हकीमुल हुक्मा है, मैं तलसुम होशरुबा के शहंशाह अफरासियाब का शाही हकीम हूँ। उमरो अय्यार ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया तो दरवाज़ा दरमियान से थोड़ा सा खुल गया, लेकिन ये दरवाज़ा इतना ना खुला था कि उमरो अय्यार अंदर दाखिल हो सकता। सामने एक कुर्सी पर एक गंजा आदमी बैठा हुआ था। उसके माथे पर भी खोपड़ी का निशान था। उसकी बारीक लेकिन लंबी लंबी मूंछें थीं। उसने ऐसा लिबास पहना हुआ था कि जैसे वो किसी बर्फानी इलाके में रहता हो। उसकी नज़रें दरवाजे की दर्ज से सामने खड़े उमरो अय्यार पर जमी हुई थीं। उमरो अय्यार आगे बढ़ा ही था कि अचानक वो ये देखकर हैरान रह गया कि अब सामने ना वो मकान था और ना वो दरवाज़ा, बल्कि वहाँ आम सा जंगल था।
وہ یہ دیکھ کر بے حد حیران ہوا۔ اس نے جلدی سے زنبیل میں ہاتھ ڈالا اور تختی داؤدی نکال لی۔ تختی داؤدی، مجھے بتاؤ یہ سب کیا تھا اور یہ مکان کہاں غائب ہو گیا؟ عمرو عیار نے تختی داؤدی کو ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تو تختی داؤدی پر فوراً ایک تحریر ابھر آئی۔ خواجہ عمرو عیار کو بتایا جاتا ہے کہ یہ مکان جادو کا تھا اور اس میں گنجا جادوگر رہ رہا تھا۔ اسے طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب نے نہ صرف تمہارے متعلق پوری تفصیل سے بتا دیا تھا بلکہ تمہاری تصویر بھی اسے دکھا دی تھی اور اسے حکم دیا تھا کہ وہ تم سے مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرے کیونکہ اس طرح تم اسے ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جیسے ہی اس نے تمہیں دیکھا تو وہ تمہیں پہچان گیا اور اس نے تمہارا مقابلہ کرنے کے بجائے مکان سمیت یہاں سے فرار ہونے میں ہی عافیت سمجھی، اور اب وہ اپنی فوج کے اندر بنے ہوئے شاہی خیمے میں موجود ہے۔ اس کی فوج جنگل کے پار میدان میں موجود ہے اور خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب عمرو عیار اپنی تلوار پر ایک خونخوار شیر خونخوار بھینسے اور ایک خونخوار چیتے کا خون نہ لگا لے۔ ان تینوں درندوں کا خون لگنے کے بعد ہی اس تلوار سے گنجے جادوگر کو ہلاک کیا جا سکتا ہے اور وہ مقابلے پر مجبور بھی ہو سکتا ہے۔ ویسے گنجا جادوگر جسمانی طور پر اور جادو کے لحاظ سے بھی بے حد طاقتور ہے۔ اس کی پیشانی پر کھوپڑی اور 2 ہڈیوں کا نشان ہے۔ گنجا جادوگر اس وقت ہلاک ہو سکتا ہے جب تمہاری تلوار کا پہلا وار اس کی پیشانی پر موجود اس نشان پر پڑے، ورنہ وہ ہلاک نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے جادو کے توڑ کے لیے تمہیں اپنی تلوار کے دستے کے ساتھ لومڑی کی دم باندھنی ہوگی، پھر اس کا کوئی جادو تم پر اثر نہ کر سکے گا۔ لیکن اگر تمہاری تلوار کا پہلا وار اس گنجے جادوگر کی پیشانی پر موجود نشان پر نہ لگ سکا تو پھر تم خود ہلاک ہو جاؤ گے۔ اسی لیے یہ سارا کام تم نے اپنی عقل اور عیاری سے کرنا ہے کہ تینوں درندوں کے خون سے بھری ہوئی تلوار کا پہلا وار اس گنجے جادوگر کی پیشانی پر لگے ہوئے نشان پر پڑے، تب یہ جادوگر فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ عمرو عیار نے یہ تحریر پڑھی تو وہ بے حد پریشان ہوا کیونکہ اتنے خونخوار درندوں سے وہ کیسے لڑ سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ اپنی عقل اور عیاری سے لڑتا تھا، ورنہ جسمانی طور پر تو وہ بے حد کمزور سا آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے اب اسے ایسا کرنا پڑے گا۔ اس نے تختی داؤدی کو زنبیل میں ڈالا اور سوچنے لگا کہ ایسا کیا کرنا چاہیے۔ اچانک اسے خیال آیا کہ اس جنگل کے اندر پانی کا ایک بڑا چشمہ اور اس کے ساتھ جوہڑ ہے جہاں سے تمام درندے پانی پیتے آتے ہیں۔ اگر وہ وہاں پھندا لگا دے تو یہ درندے پانی پینے آئیں گے اور پھندوں میں پھنس جائیں گے، پھر وہ انہیں آسانی سے ہلاک کر دے گا۔ چنانچہ اس نے درختوں کی لچکدار لیکن انتہائی مضبوط شاخیں توڑی اور پھر وہیں بیٹھ کر اس نے 5 مضبوط پھندے بنائے جن میں 4 بڑے اور ایک چھوٹا پھندا تھا۔ پھر وہ ان پھندوں کو اٹھا کر چشمے کے پاس پہنچ گیا۔ اسے معلوم تھا کہ بڑے جانور جوہر کے کھلے حصے کی طرف سے آ کر پانی پیتے ہیں جبکہ چھوٹے جانور جوہر کے تنگ حصے کی طرف آتے ہیں۔ چنانچہ اس نے چھوٹا پھندا تو تنگ حصے کی طرف لگا دیا جبکہ بڑے پھندے اس نے جوہر کے کھلے حصے کی طرف علیحدہ علیحدہ لگا دیے اور خود ایک درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لومڑیوں کے ایک گروہ کو تنگ حصے کی طرف پانی پینے کے لیے آتے ہوئے دیکھا تو وہ بے حد خوش ہوا کہ ان میں سے کوئی نہ کوئی لومڑی تو یقیناً چھوٹے پھندے میں پھنس جائے گی، اور وہی ہوا۔ ایک لومڑی اس پھندے میں پھنس کر چیخنے لگی تو باقی لومڑیاں بھاگ گئیں۔ عمرو عیار فوراً درخت سے نیچے اترا اور دوڑتا ہوا اس پھندے میں پھنسی لومڑی کی طرف بڑھ گیا۔
اس نے تیزی سے تلوار کھینچی اور اس لومڑی کو ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے اس کی دم کاٹی اور اسے اپنی تلوار کے دستے سے باندھ دیا اور ایک بار پھر واپس جا کر درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد 4 بھینسیں پانی پینے آئے تو ان میں سے ایک بھینسا بڑے پھندے میں پھنس گیا۔ اس نے نکلنے کے لیے بڑا زور لگایا لیکن نکل نہ سکا۔ جب باقی بھینسیں بھاگ گئے تو عمرو عیار درخت سے نیچے اترا اور اس نے پھندے میں پھنسے ہوئے بھینسے کی گردن تلوار سے کاٹ دی۔ اس طرح اس کا خون اس کی تلوار پر لگ گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک چیتا بھی اسی طرح پھندے میں پھنس گیا اور عمرو عیار نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ پھر شیر پھنسا اور عمرو عیار نے اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اس طرح اس کی تلوار پر شیر، بھینسے اور چیتے کا خون لگ گیا تھا اور اس نے شرط کے مطابق تلوار کے دستے پر لومڑی کی دم بھی باندھ لی تھی، اور یہ سب کچھ اس نے اپنی عقل سے کر لیا تھا، ورنہ وہ ان میں سے کسی ایک درندے کے ساتھ بھی لڑنے کے قابل نہ تھا۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو عمرو عیار تلوار اٹھائے آگے بڑھا۔ جنگل پار کر کے جیسے ہی وہ کھلے میدان میں آیا، اس نے دیکھا کہ وہاں دور دور تک خیمے لگے ہوئے تھے اور وہاں جادوگروں کی فوج موجود تھی۔ درمیان میں ایک بڑا خیمہ تھا جس پر وہی سیاہ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا جس پر کھوپڑی اور ہڈیوں کا نشان موجود تھا۔ عمرو عیار سمجھ گیا کہ یہی اس گنج جادوگر کا خیمہ ہے۔ وہ جیسے ہی فوج کے قریب پہنچا، بے شمار جادوگر تلواریں لہراتے ہوئے اکٹھے ہو کر اس کی طرف لپکے۔ خبردار، رک جاؤ، میرا نام خواجہ عمرو عیار ہے، میرا مقابلہ صرف گنجے جادوگر سے ہو سکتا ہے۔ عمرو عیار نے چیختے ہوئے کہا تو سارے جادوگر رک گئے۔ اسی لمحے اس جھنڈے والے خیمے کا دروازہ کھلا اور وہی گنجا جادوگر باہر نکل آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی خوفناک تلوار تھی۔ آخرکار تمہاری موت تمہیں یہاں کھینچ ہی لائی عمرو عیار، اس گنجے جادوگر نے باہر آ کر چیختے ہوئے کہا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کی موت آئی ہے، لیکن تم جیسا بزدل جادوگر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا جو مجھ جیسے کمزور سے آدمی کو دیکھ کر خوف سے فرار ہو جائے۔ عمرو عیار نے کہا، ایسا میں نے شہنشاہ افراسیاب کے حکم پر کیا تھا، ورنہ تم جیسے مچھر کو تو میں صرف پھونک مار کر اڑا دوں۔ گنجے جادوگر نے چیختے ہوئے کہا، تو پھر آؤ، آ کر مقابلہ کرو، پھر دیکھو تم بھینسے اس مقابلے میں کامیاب ہوتے ہو یا پھر میں۔ عمرو عیار نے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تو گنجے جادوگر نے آگے بڑھ کر اپنا ایک ہاتھ ہوا میں اٹھایا اور اسے زور سے عمرو عیار کی طرف جھٹکا۔ اس کے ہاتھ سے آگ کی لہریں نکل کر عمرو عیار کی طرف بڑھی، لیکن عمرو عیار مطمئن کھڑا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کی تلوار کے دستے سے لومڑی کی دم بندھی ہوئی ہے، اسی لیے اس پر جادو کا اثر نہ ہوگا، اور وہی ہوا۔ آگ کے شعلے عمرو عیار کے قریب آ کر بجھ گئے۔ اب تو گنجا جادوگر غصے کی شدت سے پاگل ہو گیا۔ اس نے مسلسل عمرو عیار پر جادو کے حملے کرنے شروع کر دیے، انتہائی خوفناک حملے، کبھی انگاروں کی بارش، کبھی خوفناک تیروں کی بارش، کبھی بڑے بڑے پتھروں کی بارش، لیکن عمرو عیار ان سب سے محفوظ اپنی جگہ صحیح سلامت کھڑا رہا۔ جب گنجا جادوگر اپنے جادو کے حملوں میں ناکام ہو گیا تو اس نے تلوار سنبھالی اور پوری قوت سے آگے بڑھ کر عمرو عیار پر حملہ کر دیا۔ رک جاؤ، پہلے میری بات سن لو، عمرو عیار نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا تو گنجا جادوگر رک گیا۔ کیا بات ہے؟ گنجے جادوگر نے
حیران ہو کر کہا، تمہارے سارے حملے ناکام ہو گئے ہیں۔ میں چاہوں تو ایک لمحے میں تمہیں ہلاک کر دوں، لیکن میری ایک تجویز ہے۔ اگر تم اس پر عمل کرو تو میں خاموشی سے واپس چلا جاؤں گا، اور وہ تجویز یہ ہے کہ تم مجھے اپنی کلائی پر تلوار کا ایک معمولی سا زخم لگانے دو، تاکہ میں اپنے سردار کو بتا سکوں کہ میں نے واقعی تمہارا مقابلہ کیا ہے، ورنہ وہ یقین نہ کرے گا، اور میں ایسا اسی لیے چاہتا ہوں کہ میں کسی گنجے کو ہلاک نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ مجھے ایک بزرگ نے بتایا تھا کہ جب میں کسی گنجے کو ہلاک کروں گا تو میری زندگی کے 10 سال کم ہو جائیں گے۔ عمر عیار نے فوراً ہی عیارانہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ گنجا جادوگر جسمانی طور پر اس سے زیادہ طاقتور ہے اور لڑنے میں بھی مہارت رکھتا ہے، اسی لیے وہ اس کی پیشانی پر پہلا وار نہ کر سکے گا، اور اگر وہ ایسا نہ کر سکا تو پھر وہ خود ہلاک ہو جائے گا۔ کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ تم واپس چلے جاؤ گے؟ گنجے جادوگر نے فوراً رضامند ہوتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ بھی عمر عیار سے خوف زدہ ہو چکا تھا، جس پر اس کا کوئی جادو نہ چل سکا تھا، اور عمر عیار نے فوراً وعدہ کر لیا۔ ٹھیک ہے، تو لگاؤ زخم، گنجے جادوگر نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے اپنا ایک ہاتھ آگے کر دیا۔ فکر نہ کرو، صرف ہلکا سا زخم لگاؤں گا، بس تمہیں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، عمر عیار نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے تلوار اٹھائی اور بظاہر اس طرح تلوار کو آگے بڑھایا جیسے وہ اس گنجے جادوگر کی کلائی پر زخم لگانا چاہتا ہو، لیکن پھر اس نے اچانک پوری قوت سے تلوار کو گھمایا اور اس کی تلوار ٹھیک گنجے جادوگر کی پیشانی پر موجود کھوپڑی اور ہڈیوں والے نشان پر پڑی، اور چونکہ تلوار پر بھیسے شیر اور چیتے کا خون لگا ہوا تھا، اسی لیے جیسے ہی تلوار اس نشان پر پڑی، گنجا جادوگر بری طرح چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ہلاک ہو گیا۔ اس کے ہلاک ہوتے ہی اس کی ساری فوج بھی غائب ہو گئی۔ میرا نام گنجا جادوگر تھا، میں بے حد طاقتور جادوگر تھا، مگر عمر عیار نے مجھے عیاری سے ہلاک کر دیا۔ گنجے جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، اور عمر عیار بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اب وہ سردار امیر حمزہ سے اس گنجے جادوگر کی ہلاکت پر بہت بڑا انعام حاصل کرے گا۔ تو دوستو، آج کی ہماری کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اس کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔